युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को मगरिब की नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और आज की इस बाबरकत महफ़िल में अल्लाह ने आकर अल्लाह के कलाम का मतलब समझने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फ़रमाता है, अफ़ततमऊना अय्युमिनु लकुम, ऐ मुसलमानों क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि ये यहूदी तुम्हारा यकीन लाएंगे। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। हालांकि उनमें का एक गिरोह वो था, अल्लाह का कलाम सुनते फिर समझने के बाद उसे दानिश्ता जानबूझकर बदल देते। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर यहूदियों के मुताल्लिक़ मुसलमानों को आगाह और बाखबर फरमा रहा है। कल की महफ़िल में और कल के नशिस्त में परसों के मैंने बताया था कि यहूदियों के बारे में, बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ने फरमाया, बड़े बड़े मौजज़ात, बड़े बड़े वाक़यात देखने के बावजूद भी इनके दिलों में नरमी नहीं पैदा हुई, बल्कि इनके दिल और भी ज़्यादा सख्त हो गए। इनके दिल और भी ज़्यादा सख्त हो गए। उसकी वजह यह है कि गुनाहों की वजह से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी की वजह से और दुनियावी कामों में ज़्यादा मशगूल हो जाने की वजह से उनके दिलों में सख्ती पैदा हो गई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दिलों में सख्ती किन की बुनियाद पर होती है। गुनाह करने की वजह से, बुरों की सोहबत इख्तियार करने की वजह से दिलों में जो है ना वो सख्ती पैदा होती है। मज़ीद सूफ़िया किराम फरमाते हैं, तीन और बातें हैं जिनकी वजह से दिलों में सख्ती पैदा होती है। वो तीन बातें क्या हैं? पहली बात तो ये है कि दुनियावी उम्मीदों की ज़्यादती और हिर्स, यानी दुनिया के बारे में ज़्यादा लालची होना और ज़्यादा उसका हरीस होना, ये दिलों में सख्ती पैदा करता है। मिसाल के तौर पर, मेरे पास ये भी है, वो भी होना चाहिए था, इतनी जायदाद है, इतनी और जायदाद होनी चाहिए था, एक घर है और घर होना, और तमा और लालच जो है ना दिलों में सख्ती पैदा करते हैं। इसलिए इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। दूसरी चीज़, ज़्यादा हंसना, ये दिल के अंदर सख्ती पैदा करता है। ज़्यादा हंसना जो है ना ये दिलों में सख्ती पैदा करता है। इसलिए कुरान पाक में फरमाया गया, हंसो कम रो ज़्यादा, कि रोने की वजह से दिलों में नरमी पैदा होती है और ज़्यादा हंसने से, ठट्टा मार करके लोग जो हंसते हैं ना उसकी वजह से दिलों के अंदर सख्ती पैदा होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से दिलों में सख्ती पैदा होती है। अब अगर किसी का दिल गुनाहों की वजह से सख्त हो चुका हो, सियाह बन चुका हो और उसके अंदर सख्ती आ चुकी हो, तो अब उसे नरम करने के क्या वजूहात हैं? उलमाए किराम ने फरमाया तीन उसके तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा और पहला रास्ता ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे दिलों में नरमी पैदा हो, तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि कसरत से कुरान करीम की तिलावत करें। कसरत से क्या करें? कुरान करीम की तिलावत करें, कि कुरान करीम की तिलावत की बरकत से अल्लाह ताला सख्त दिल को नरम फरमा देता है ना, उसके अंदर नरमी पैदा हो जाती है। अब अगर हमें कुरान शरीफ ना पढ़ना आता हो तो ये भी फरमाया गया कि जो अच्छे से पढ़ सकता हो उससे पढ़ करके सुनने की कोशिश करे, कि सुनने के एवज़ अल्लाह तबारक व तआला दिलों की सख्ती को दूर फरमा देता है। एक चीज़ उलमा ने ये बताई है। दूसरी चीज़ उलमाए किराम ने ये बताई कि अगर दिलों में सख्ती पैदा हो गई है, अल्लाह के खौफ में आंसू नहीं निकलते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दिया करें। इसलिए कि अल्लाह वालों की बारगाह में हमा वक्त अल्लाह की रहमत की बरसात हो रही होती है। हमेशा अल्लाह के जो वली होते हैं उनके मज़ारों पर रहमतों का नुज़ूल होता है। वहाँ जा कर के जो दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला उस रहमत के साए तले खड़े होने की बुनियाद पर और अपने महबूब बंदों की बारगाह में हाजिरी की बुनियाद पर दिलों में जो सख्ती होती है उसको नरमी में तब्दील फरमा देता है। ये तीसरी चीज़ उलमाए किराम फरमाते हैं, अगर आप दिलों में नरमी चाहते हैं तो जो महफिलें होती है, दीनी महफिलें, ऐसी महफिलों में शरीक हो जाओ और वहाँ अल्लाह उसके रसूल की
جو باتیں کہی جائے اسے بغور سنو اور اسے عملی جامہ پہناؤ، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کا ایک عیب بیان فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو باخبر اور آگاہ کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ آج کے یہودی تمہاری تبلیغ کی بنیاد پر اسلام قبول کریں گے؟ اگر تم ایسی امید رکھتے ہو تو ان سے ایسی ہرگز امید نہ لگانا، اس لیے کہ یہ آج کے یہودی ہے اس زمانے کے یہودی جنہوں نے مردے کا زندہ ہونا اپنی نگاہوں سے دیکھا، جنہوں نے آسمان سے دسترخوان کا اترنا اپنی نگاہوں سے دیکھا، جنہوں نے موسیٰ پیغمبر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنا، جنہوں نے اور بھی پیغمبروں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، دیکھ کر کے بھی ان کے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوئی، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آج کے یہ یہودی اسلام کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اس لیے اگر تمہاری تبلیغ کی بنیاد پر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑے سرکش اور بڑی ضدی قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ اور متنبہ فرما رہا ہے، اس لیے کہ یہ یہود وہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ان کے لیے کھانا بھیجا کرتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخ کی، یہود وہ قوم ہے کہ اگر ان کے ناخن بڑھ جاتے تو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ رات میں نیت کر کے سو جاتے تو نیند کے حالت میں فرشتے آ کر کے ان کے ناخن کاٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ اتنی بڑی قوم گزری ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود بخود یہ صاف ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کی اتنی بڑی مہربانیاں تھی ان کے اوپر۔ یہ وہ قوم تھی کہ یہ جب موسیٰ پیغمبر کے ساتھ چلتے تھے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو تفسیر کی روشنی بتایا کہ جب یہ قوم دھوپ میں موسیٰ پیغمبر کے ساتھ چلتی تھی، بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کرتا تھا اور دھوپ بالکل بھی انہیں نہ لگتی تھی۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، آسمان سے ان کے لیے دسترخوان آتا تھا اور بھی بہت ساری بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے انہیں دے رکھی تھی، باوجود اس کے انہوں نے اللہ کے کلام پر ایمان لانے کی بجائے اللہ کے کلام میں انہوں نے رد و بدل کر دیا۔ کچھ نے تو موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں کیا اور کچھ نے تو ان کے بعد اللہ کے کلام میں رد و بدل کیا۔ تورات شریف اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے تبدیل کر دی، رد و بدل کر دیا، بہت ساری باتوں کو انہوں نے بدل دیا۔ یعنی علماء یہود نے کیا بدلا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا تھا پورا اس کے خلاف انہوں نے لکھ دیا تھا۔ مثال کے طور پر تورات شریف کے اندر تھا حضور کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، انہوں نے اس کو مٹھا کر اس کی جگہ لکھ دیا محمد الرسول اللہ کی آنکھیں معاذ اللہ بہت بدصورت ہیں۔ اس کے اندر لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے ہیں اور نہ زیادہ پست قد ہے، ان کا قد درمیانی قد ہے، انہوں نے لکھ دیا کہ ان کا قد بہت لمبا اور بہت اونچا ہے۔ اور حضور کے بارے میں بہت ساری باتیں، ان کے بالوں کے بارے میں لکھا تھا، ان کے چہرے کے بارے میں لکھا تھا بہت خوبصورت ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے حضور کی جو تعریف لکھی تھی اس کے برعکس انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ چور کے بارے میں امیروں کو الگ سزا سناتے اور غریبوں کو الگ سزا سناتے۔ ہمارے قرآن میں سب کو سزا برابر ہے، امیر نماز نہیں پڑھے گا تو بھی اسے وہی سزا ہے، غریب نہیں پڑھے گا تو بھی اسے وہ سزا ہے، امیر اگر چوری کرے گا تو بھی اسے وہی سزا ہے، غریب اگر چوری کرے گا تو بھی اسے وہی سزا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے دولت کی لالچ میں آ کر، دنیاوی حرص میں آ کر کے غریبوں کو الگ سزا سناتے اور امیروں کو الگ سزا سناتے۔ اچھا، ایک اور نفیس بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے تورات کے اندر رد و بدل کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ علماء یہود جانتے تھے کہ جو محمد رسول اللہ آئیں گے وہ بڑے خوبصورت ہوں گے۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، سوالات کرتے تھے، اور لوگ انہیں ہدیہ اور نذرانے بھی دیتے تھے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، کوئی امام صاحب، مؤذن صاحب کہیں فاتحہ کے لیے چلے گئے تو لوگ ہدیہ پیش کرتے ہیں، مسئلہ پوچھنے آئے، فتویٰ پوچھنے اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرتے ہیں، تقریر کرنے کے لیے چلے گئے ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں یہود کے جو علماء تھے ان کے پاس ان کی قوم جاتی تھی مسائل پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ پوچھ کر کے ہدیہ دے کر کے چلی آتی تھی، نذرانے پیش کرتے، سونے کے سکے دیے جاتے تھے۔ علماء یہود نے یہ سوچا کہ اگر ہم محمد کے پورے اوصاف بیان کر دیں، محمد کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں گی، تو جیسے وہ آئیں گے سارے لوگ ادھر پلٹ جائیں گے، ہماری دکانیں بند ہو جائے گی، ہماری جو دکانیں ہیں وہ بند ہو جائے گی، لوگ اب سوالات کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں آئیں گے، محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، لوگ نذرانے ہمیں نہیں دیں گے بلکہ اس طرف چلے جائیں گے۔ اس کا انہیں زیادہ ڈر اور خطرہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ کی کتاب میں
انہوں نے من مانی تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اوصاف کو بدل دیا، اور بہت سارے قانون کو اللہ کے انہوں نے بدل دیا۔ تو اللہ آج کے مسلمانوں سے کہتا ہے، اے لوگوں، آج کے زمانے میں آپ کی تبلیغ سے یہود اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو رنجیدہ مت ہونا، یہ تو آج کے یہود ہیں۔ اس زمانے میں موسیٰ پیغمبر کی صحبت اختیار کر کے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آج اگر یہ لوگ نہیں کرتے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں تبلیغ برابر کرتے رہیں، تبلیغ کرنے کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آج یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے، اگر ہمارا بیان سن کر، ہماری تقریر سن کر، ہماری نصیحت سن کر کوئی نماز کا پابند نہیں بنتا، کوئی داڑھی نہیں رکھتا، کوئی سود کھانا نہیں چھوڑتا، کوئی شراب نہیں چھوڑتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہمیں برابر بولتے رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ تبلیغ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ اگر گناہوں سے توبہ کر لے تو 2 ثواب ملیں گے، ایک تو تبلیغ کا اور ایک تو سدھر جانے کا، اور اگر وہ گناہ نہیں چھوڑتا ہے تو 1 ثواب تو ضرور ملے گا تبلیغ کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کافروں کو اسلام کی دعوت دی، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، بہت سارے بڑے بڑے کافروں کو، لیکن کیا سب نے اسلام قبول کیا؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کی جو محنت ہے وہ اس کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہماری باتیں سن کر کوئی اچھا نہیں بنتا تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، برابر ہم تبلیغ کرتے رہیں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے، اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے، تم پر بھروسہ کریں گے اور تمہاری تبلیغ سے اسلام قبول کریں گے؟ حالانکہ ان میں کا ایک گروہ وہ ہوتا کہ اللہ کا کلام سنتے، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، یعنی اللہ کا کلام پڑھ کر، سمجھ کر، باوجود اس کے کہ یہ باتیں سچ ہیں، اللہ کا کلام ہے، پھر بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے، اس میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کو اگر سب سے بڑا خطرہ کسی سے ہے وہ یہود سے ہے۔ اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہے۔ آپ اس کو نیٹ میں جا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور علماء کے بیانات سن کر کے بھی آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ ان لوگوں نے تو بڑے بڑے پلان کر بھائی جو کٹ داڑھی رکھتے ہیں یا جو ہے آدھے سارے جو سر پہ بال رکھتے ہیں، یہ سب یہودیوں کی سازش ہے۔ یہ سب ان کا سب سے بڑا مشن اس وقت یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو رسول اللہ کے قدموں سے دور، کسی بھی طریقے سے ان کے ایمان کو ان کے سینے سے نکال دیا جائے۔ ان کی سب سے بڑی سازش 2000 غالباً 7 یا 8 کی بات ہے، جب میں ممبئی میں پڑھ رہا تھا، ایک فقہی سیمینار ہوا تھا۔ فقہی سیمینار کس کو کہتے ہیں؟ جس میں پوری دنیا بھر کے بڑے بڑے 100 مفتیان کرام جمع ہوتے ہیں، 100 مفتیان کرام جمع ہوتے ہیں، اور بیٹھ کر کے وہ نئے نئے مسائل پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ہے نا، یہ مسئلہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ جیسے اگزامپل، گولیاں ایسی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، آج کے زمانے میں ہے، اور اس میں الکوہل اور شراب کا استعمال بھی ہوتا ہے، تو کیا گولیاں کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ اس زمانے میں تو نہیں تھے، آج کے زمانے میں تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضور کے زمانے میں بس، ٹرک اور ٹرین وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں تو چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھے تو نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہے نا، چلتے ہوئے بس میں نماز پڑھیں تو نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، کشتی چل رہی ہو تو اس میں نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ان سارے مسائل پر وہ بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں، خون نکال کر کے دوسروں کو دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ان تمام نئے مسائل پر وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس موقع پر مفتیان کرام نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی میٹنگ ہوئی تھی، یہود کی، سارے یہود جمع تھے، میٹنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے اپنا غلام بنایا جائے اور کیسے ان پر کھیل کھیلا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ انہیں خوب شراب پلاؤ، کسی نے کہا کہ انہیں خوب جو ہے نا زنا کرواؤ، کسی نے کہا ان سے خوب چوری کرواؤ، کسی نے کہا کہ ان سے خوب جھوٹ بلواؤ، لیکن ایک آدمی نے یہ کہا کہ نہیں، یہ دیکھو کہ آج کے زمانے میں مسلمان سب سے زیادہ کس گناہ میں گرفتار ہے۔ شراب 100% میں سے 20 لوگ پیتے ہیں، چوری 100 میں سے 30 لوگ کرتے ہیں، زنا 100 میں سے 40 لوگ کرتے ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جس میں 100 میں سے 80% لوگ گرفتار ہیں؟ کون سا ایسا گناہ ہے؟ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آج کے زمانے میں
مسلمان گانا اور میوزک میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں. بچے ہیں تو بھی گانا سنتے ہیں, بوڑھے ہیں تو بھی سنتے ہیں, مرد ہیں تو بھی سنتے ہیں, عورتیں تو بھی سنتے ہیں, سب گانوں میں منہمک ہیں, کھوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, حد تو یہ ہے کہ سنت جو شادی ہے میرے نبی کی عظیم سنت ہے, ایسی سنت میں بھی لوگ گانے کا اور میوزک کا اہتمام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا ہے تو گانوں کے اندر کچھ ایسی باتیں ملا دو, شامل کر دو, مسلمان اسے سن لے یا پڑھ لے تو فوراً اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے. اور جب ایمان سینے سے نکل جائے گا, اس کی نمازیں بیکار, اس کے سجدے بیکار, اس کا روزہ بیکار, اس کا حج بیکار, اس کا عمرہ بیکار, ساری چیزیں بیکار. کیا کافر قرآن پڑھے گا تو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. تو ان کی ہے کہ ہمارے سینے سے ایمان نکال دیا, اور انہوں نے بیان کر چکا اس پر اسٹیجوں پر. مفتیان کرام نے لکھا ہے, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, ہزاروں گانے ایسے ہیں جن کے اندر کفریہ اور شرکیہ کلمات موجود ہیں. کفریہ اور شرکیہ کلمات موجود ہیں. مفتیان کرام نے لکھا ہے اگر مسلمان اسے پڑھ لے یا کوئی مسلمان دل سے اسے سن لے وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہے؟ ماں بہنیں اگر گھر میں کھانا بنا رہی تو بھی گانا لگا کر, ماں بہنیں بچے کو خاموش کرواتی ہے, سلاتی ہے تو بھی گانا لگوا کر, ہمارا نوجوان بھائی سفر کر رہا ہے تو بھی گانا سنتے ہوئے, شادیاں ہو رہی ہے گانوں کے ماحول میں. میں آپ کو دے کے نقل کفر کفر نہ باشد فقہ حنفی کا ایک جزیہ ہے کہ بری بات کو سمجھانے کے لیے بولنا برا نہیں ہوتا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک محبوب اپنی محبوبہ سے کہتا ہے, کیا کہتا ہے, جن میں کفریہ شرکیہ باتیں ہیں, ہم 10 سال مدرسے میں پڑھ کر کے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کفر ہے, شرک ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, عوام کی بات تو درکنار کی ہے. تو لوگ بتانے کے باوجود بھی اعتراض نہیں کرتے, بچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اس وقت مسلمانوں کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے, اسلام کو سب سے بڑا خطرہ اگر کسی سے ہے وہ یہود سے ہے. اور ان کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے ایمان کو نکال دیا جائے. ان کا پلان تھا, ان کے مذہب کی ایک نشانی ہے, اس طرح ہوتی ہے نا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر ایک کی پیشانی تک اور چھاتی تک اس کو پہنچائیں گے. آج آپ دیکھیں بہت ساری ٹوپیوں میں اس طرح کا نشان ہوتا ہے, اور بہت سارے ٹی شرٹ ہوتے ہیں اس میں بھی اس طرح کا نشان ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا تھا ہم اپنے مذہب کی علامت ہر انسان کے دل تک پہنچائیں گے. آج جس پر یہ نشان بنا ہوا ہوتا ہے نا, ٹی شرٹ مسلمان پہنتا ہے اور دل کے پاس اس کا یہ نشان پہنچتا ہے, اور سر پہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے اس پر بھی یہ نشان ہوتا ہے, اور اس کے سر کے بالکل پیشانی پر ان کے مذہب کی علامت پہنچا دی گئی ہے. بہت ساری چیزوں کو انہوں نے گول مال کر دیا ہے, ملا دیا ہے, مکسر یہ کر دیا ہے, اور وہ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ کٹ داڑھی رکھنا کس کی علامت ہے, اور کس نے اس کو مسلمانوں کے درمیان بھیجا ہے؟ یہ بڑے بڑے ہیرو اور ہیروئن کو خریدتے ہیں, اور خرید کر کے کروڑوں روپے دیتے ہیں, اور دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ چیز تم کرو, تمہارے فالوور بہت ہیں, چاہنے والے بہت ہیں, جب تم یہ کرو گے تو لوگ بھی یہ کرنے لگ جائیں گے. بڑے بڑے ایکٹرز کو, ہیرو کو اور ہیروئن کو ان لوگوں نے خریدا, اور پھر انہوں نے اپنا کام انہیں دیا. آپ ذرا سوچیں, لوگ جو ہے نا ہیرو اور ہیروئن کے طریقے کو اپناتے ہوئے, اگر اس کا پیانٹ یہاں پر پھٹا ہے تو ہمارے نوجوان پھاڑ کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں, ہے نا. اگر اس نے اپنے ہاتھ میں کنگن پہنی ہے اور اپنے کانوں میں بالیاں ڈالی ہے تو آج کا ہمارا نوجوان اس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, اس کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی بالیاں پہننا شروع کر دیتے ہیں, ہے نا. ساری چیزیں اگر اس نے جو ہے نا اپنے سر کی کٹنگ جو ہے نا وہ بالکل پاگلوں کی طرح کر دی ہے تو ہمارے نوجوان بھی وہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سب یہودیوں کی سازش ہے, یہ سب یہودیوں کی سازش ہے. اور ایک بات میں آخری بات آپ کو بتا دوں, 10 اسکالرز کو ان لوگوں نے خریدا, یہودیوں نے. یہ میں عراق کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, عراق کی سرزمین پر انہوں نے 10 بڑے بڑے بیان کرنے والوں کو خریدا, کروڑوں روپے ان پر خرچ کیے, اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ عراق جائیں اور جا کر کے مسلمانوں کو یہودی بنانے کی بھرپور کوشش کریں. اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ان کے پیچھے انہوں نے خرچ کیا یہودیوں نے. 10 سال تک یہ یہودی علماء اپنی محنت کرتے رہے, اور کسی کو یہودی نہ بنا سکے, وہ واپس آ گئے. تو جنہوں نے ان کے پیچھے پیسے خرچ کیے تھے وہ بہت ملامت کرنے لگے, ہم نے تمہارے پیچھے کروڑوں روپے خرچ کیے پر عراق کی سرزمین پر کسی مسلمان کو تم نے یہودی نہیں بنایا, یہودی نہیں بنایا, کروڑوں روپے خرچ
انہیں یہودی نہیں بنایا. بہت افسوس کی بات ہے. آپ جانتے ہیں ان 10 اسکالر اور علماء نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا ہاں ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے کسی کو یہودی تو نہیں بنایا، لیکن ہم یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں ہم نے کسی کو مسلمان بھی نہیں چھوڑا. نہیں سمجھے آپ؟ ہم نے یہودی تو نہیں بنایا لیکن کسی کو مسلمان بھی نہیں چھوڑا. ہمیں ان کے عقیدے پر، عمل پر ہم نے اتنے حملے کیے کہ وہ بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے. محمد رسول اللہ کی محبت کو ہم نے ان کے درمیان رکھنے اور رہنے نہیں دیا بلکہ ہم نے نکال دیا ہے. گناہوں میں ہم نے انہیں ملوث کر دیا ہے. آج کی ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی بزرگ سب مغربی تہذیب کو اپناتے ہیں. مغربی تہذیب میں نہ عزت ہے نہ کامیابی ہے. تو آج کے اس دور میں سب سے بڑی سازش جو ہمارے ساتھ چلی جاتی ہے، ہمارا جو دشمن ہے وہ یہود ہے. اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اور ان کے ایسے ایسے گندے عقائد ہیں، ایسے ایسے گندے عقائد ہیں، اس پر اگر گفتگو کی جائے اس کے لیے کافی وقت درکار ہے. انہوں نے کیا کیا الزامات نہیں لگائے پیغمبروں پر. معاذ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں ان پر زنا کی تہمت یہ لوگ لگاتے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ، 100 بار معاذ اللہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ الفاظ زبان پر لانے کے لیے. خلیل اللہ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، جنہوں نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، آج بھی وہ پتھر مکے کے اندر موجود ہے. اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ان پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائے. جناب یعقوب اور یوسف کے بارے میں نہ جانے کتنے گندے ان کے عقائد ہیں. زبان حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اسے بیان کروں. اور ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، ہزاروں پیغمبروں کے یہ قاتل ہیں یہود. کئی پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے اور بڑے گندے اور بہت ہی غلیظ ان کے عقائد ہیں. خدا را ان سے بچیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے اپنے آپ کو بچائیں. ان کے کیریکٹر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو، ان کے عادت و اطوار کو اپنانے سے اپنے آپ کو بچائیں. سب سے اچھی زندگی ہمارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی ہے. کیا قرآن میں رب نے نہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے بندو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. نبی کی زندگی ہمارے، نبی کیسے کھاتے تھے دیکھیں ویسے کھائیں نا. نبی کپڑا کیسے پہنتے تھے اس کو سنیے ویسے پہنے. نبی کا چہرہ کیسا تھا ویسا چہرہ رکھیں. نبی کی زندگی کیسی تھی ویسی زندگی رکھیں. اور عورتوں کے لیے میرے نبی کی زندگی، سیدہ بی بی فاطمہ کی زندگی، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. کسی ہیرو اور ہیروئن کی زندگی کو اپنا کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. خدا را انہیں یہ کریں. یہ تو ایسے ذلیل لوگ ہیں کہ ہمارے طرف تھوکتے تک نہیں، دیکھتے تک نہیں. اور آج ہمارا نوجوان صرف ان کے جیسا اسٹائل، ان کے جیسا کپڑا، ان کے جیسا چہرہ، ان کے جیسا سر، ان کے جیسا کھانا، ان کی جیسی محفلیں، ان کا جیسا پینا، سب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. جس نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ کر رات بھر کھڑے ہو کر ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی، کیا ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے؟ کیا قبر میں کوئی ہیرو آئے گا ہمیں بچانے کے لیے؟ کیا میدان محشر میں کوئی ہیرو اور ہیروئن آئیں گے؟ یاد رکھو قیامت میں میدان محشر میں ہر نبی کی زبان پر ہوگا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. لوگ موسیٰ پیغمبر کے پاس جائیں گے، حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلمے بچا لیں. موسیٰ پیغمبر بھی کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ. نوح کے پاس جائیں گے، جناب نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ. جناب عیسیٰ پیغمبر کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ. ایسی سچویشن میں ہمارے نبی کہہ رہے ہوں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اے لوگوں آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، میں بچانے کے لیے تیار ہوں. ایسے نبی کو چھوڑ کر کے ہیرو اور ہیروئن کے پیچھے ہم اور آپ پڑے ہیں. مغربی تہذیب کے دلدادے آج ہم ہیں، مغربی تہذیب کو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور یہ یہود ایسا ہے، یہود ایسے ہیں ان کے پیر دھل کر کے اگر پانی بھی پیے نا تب بھی یہ خوش ہونے والے نہیں ہیں. فرمایا گیا اگر ہم اپنے بدن کی چمڑی کو چپل بنا کر ان کے پیروں میں پہنا دیں تب بھی یہ خوش نہیں ہونے والے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللہ نے فرمایا یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک کہ خوش ہو ہی نہیں سکتے. اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا لن ترضى، ہرگز ہرگز خوش نہیں ہوں گے. کون؟ یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ ہرگز ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لیں. یہ اسی وقت خوش ہوں گے. آج کچھ لوگ جو نا دولت کے چکر میں
ان کے جیسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. خدا را یاد رکھیں یہ یہود بڑے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے, ان کے کریکٹر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, مکی زندگی, مدنی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اپنے چہرے کو داڑھی سے سجائیں, اپنے سروں کو عمامے سے سجائیں اور اپنے بدن کو نماز کے اس عظیم عبادت سے سنوارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے پناہ ترقی اور بلندی عطا فرمائے گا. تو اللہ مسلمانوں سے کہہ رکھا ہے, اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہاری تبلیغ سے اسلام قبول کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ بڑی سرکش قوم ہے. ان میں کا ایک گروہ تو وہ تھا جنہوں نے اللہ کی کلام کو سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ کے کلام کو بدل ڈالا, حالانکہ وہ جانتے تھے. یعنی اس زمانے میں نبی کی صحبت پا کر, بڑے بڑے معجزات دے کر, بڑے بڑے واقعات دے کر, بڑے بڑے کمالات اور محاسن اور خوبیاں دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. آج کے زمانے میں بھی یہ انہی کی نسل سے ہیں, انہی کی پیداوار ہیں, ان کے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں. اس لیے تم تبلیغ سے اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہماری ذمہ داری کہ ہم برابر اسلام پھیلاتے رہیں. اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے, اگر ہماری تقریر سے کوئی نوجوان داڑھی نہیں رکھتا ہے تو ہمیں کبھی اور ہم الحمدللہ کبھی ہم مایوس ہوتے بھی نہیں ہیں. ایک نوجوان اسی مستان صوفے کا میں جانتا ہوں جس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ آواز کو سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا, مولانا 2 دن میں کٹنگ کروا دوں گا, بس ختم. اپنے بال کو سنت رسول کے مطابق رکھوں گا. ایک نے 2-3 نوجوانوں نے یہ کیا, لیکن یہ دنیا کی محبت, رنگینیاں اور یہ دکھاوا اور یہ فیشن اور یہ ہیرو اور ہیروئن کی محبت کہاں ہمیں بال کٹانے کی اجازت دیتی ہے. میں اور آپ سب کہتے ہیں ہم سب عاشق رسول ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھے غلام ربانی کیا تو نبی سے محبت کرتا ہے, میں کہوں گا کیا بھائی کیا سوال کر رہے ہیں آپ, میں تو بہت بڑا عاشق رسول ہوں. میں آپ سے پوچھوں کیا آپ سب عاشقان رسول ہیں, آپ سب کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں, میرا نام عبد الکریم ہے, میرا نام محمد حسن ہے, میرا نام عبد الشکور ہے, میں پکا ٹناٹن عاشق رسول ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ کی محبت ہمیں فجر میں بستر سے اٹھ کر کے یہاں پر نہیں لاتی ہو اور داڑھی کے چند بال ہم رسول کی محبت میں اپنے چہرے پر چھوڑ نہیں سکتے, تو کس منہ سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں, بہت بڑے غلام مصطفیٰ ہیں؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ جب داڑھی نکال کر کے ہم گٹروں میں پھینکتے ہیں تو نبی کی دل پر, اچھا لوگ اسے عیب سمجھتے ہیں نا, لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں, لوگ اسے عیب سمجھتے ہیں, جبکہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ اگر کسی کا آتا ہے تو محمد رسول اللہ کا آتا ہے. اللہ نے سورتیں نازل فرمائی ہے, ان کے چہرے والضحیٰ کی اللہ نے قسم کھائی ہے نا. دنیا کا سب سے حسین چہرہ, سب سے خوبصورت چہرہ اگر کسی کا ہے تو محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے. اور اگر یہ داڑھی رکھنا عیب ہوتا, بدصورتی کی علامت ہوتی, تو دنیا کا جو سب سے حسین چہرہ ہے محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے, ان کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں ہوتے. انہوں نے داڑھی رکھ کر کے یہ بتا دیا کہ بھائیو میرے غلاموں, داڑھی رکھنا بدصورتی کی علامت نہیں ہے بلکہ خوبصورتی کی علامت ہے. اور اگر سر پہ دوپٹہ اوڑھنا یہ بدصورتی کی علامت ہوتی, یہ اگر بے عزتی کی علامت ہوتی, تو دنیا کی سب سے بڑی خاتون سیدہ بی بی فاطمہ کے سر پہ دوپٹہ نہ ہوتا. دنیا کی سب سے بڑی خاتون ہے, عظمت والی, برکت والی, فضیلت والی سیدہ مختوم کائنات, ان کے سر پر بھی دوپٹہ تھا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہتی ہے اتنی خوبصورت نظر آتی ہے, اور جتنا بے پردہ ہوتی ہے اتنی ہی وہ بے غیرت اور بدصورت نظر آتی ہے. اس لیے یاد رکھیں, مغربی دلدادے اور مغربی تہذیب اور تمدن کو چھوڑ دے, محمد الرسول اللہ کی زندگی کو اپنائے, اللہ یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا, وہاں بھی عزت عطا فرمائے گا. دیکھیے یہاں بہت سارے بزرگ ہیں, میرے سے عمر میں بڑے ہیں, دولت میں بڑے ہیں, علم میں بڑے ہیں, تجربے میں بڑے ہیں, پھر بھی میں کرسی پر بیٹھ کر کے بول رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ تھوڑی بہت میں اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں. اگر ہم سنت رسول کے پابند بن جائیں تو پوری دنیا ہمارے قدموں میں آ سکتی ہے, پوری دنیا ہمارے قدموں میں. امام کو امام اس لیے کہتے ہیں وہ آگے ہوتا ہے نا, وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں, اس لیے اس کو امام بنایا جاتا ہے نا. تو علم کی بنیاد پر, عمل کی بنیاد پر, رسول اللہ کی سنتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ آج کی آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دور میں تمہاری محنت اور تبلیغ سے کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس دور میں انہوں نے نہیں کیا تھا اور آج ہی اسی کی نسل سے ہیں.
اگر یہ آپ کی تبلیغ سے نہیں کرتے تو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہمارے لیے بھی اس میں درس اور پیغام ہے. ہماری تبلیغ سے اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے, کوئی رنج نہیں ہے, کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے. بولنا ہمارا کام ہے, عمل کرنا نہ کرنا عوام کا کام ہے. اگر ہماری تبلیغ سے, ہمارے بیان سے اور ہمارے اس درس سے کوئی شراب نہیں چھوڑتا, کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا, کوئی سود نہیں چھوڑتا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا بولنا بیکار گیا. ہمیں بولنے کا فائدہ ملے گا, ہمیں بولنے کا ثواب ملے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ صرف سن کر کے نہ جائیے گا, اسے عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی, ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. 2 سوالات ہیں, اسے میں پڑھتا ہوں, اسے سماعت فرمائیں.